बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कोई ही दिन जाता है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर कहीं से आ जाए। बुरी खबरों का एक लामतनाही सिलसिला है। और अब एक और बड़ी बुरी खबर ये कि 9 मई के मुकदमात में खान के खिलाफ 2 गवाह सामने आ गए हैं। वो तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ 9 मई के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। खान की एक ऑफ़र जो कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से थी, उस पर बात करेंगे कि उसकी क्या अपडेट है। ये वही ऑफ़र है जो इमरान खान साहब ने आज़म स्वाति के ज़रिए ओपन कोर्ट में फेंकी थी। इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा डयाला मैदान जंग बन गया और तहरीक इंसाफ के रहनुमा को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। आइनी बेंच ने एक ख़तरनाक सवाल पूछा है, वो क्या है आपको बताएंगे। और जिस तरह नसीरुद्दीन शाह की फिल्म थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आया, बैरिस्टर गौहर को गुस्सा क्यों आया, ये बताएंगे आपको। और बिजली सस्ती कर दी गई है, जबकि ट्रंप ने अमरीकियों को चूना लगा दिया है। अमरीकियों के साथ हाथ हो गया है। एक बड़ा स्कैम सामने आया है इनसाइडर ट्रेडिंग का। तो पाकिस्तान के अंदर भी इनसाइडर ट्रेडिंग माजी में होती रही है और शायद अब भी कहीं ना कहीं हो रही होगी। ये कोई नया काम नहीं है, लेकिन ये होती क्या है आपको बताएंगे। इसके अलावा पीटीए की एक एंकर है सवीना पाशा, जिनके बारे में तहरीक इंसाफ ने बड़ा शोर मचाया कि वो हालात के जबर से तंग आकर मुल्क छोड़ गई हैं। उन्होंने जाते हुए एक ट्वीट किया था कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। जिसके बाद से यूथियों में वही रोना धोना शुरू है कि पाकिस्तान लोग छोड़ कर जा रहे हैं। तो पाकिस्तान लोग छोड़ के क्यों जाते हैं और ये एंकर क्यों गई हैं और कहाँ गई है, इसके बारे में इन्होंने खुद ही बता दिया है और आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको अच्छी खबर देते हैं कि पेट्रोलियम लेवी की मद में कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती कर दी गई है। बिजली की मद में 1 रुपया 71 पैसे फी यूनिट कम करने की तजवीज़ थी, जो कि नेपरा ने अप्रूव कर लिया है। ये जो कमी की जा रही है ये उससे हटकर है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया हुआ है। कराची इलेक्ट्रिक ने 6.5 रुपये कमी मांगी थी, लेकिन नेपरा ने मुल्क भर के लिए 1 रुपये 71 पैसे कम किए हैं। और ये कमी जो है वो अप्रैल से जून 2025 के बिलों में की जाएगी। बात करते हैं 9 मई के मुकदमात के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के जलाओ गिराव के मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और 2 गवाह सामने आए हैं। इमरान खान के वकील ने इस केस में अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दौरान समाअत खान साहब के वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान पर 8 मुकदमा दर्ज है, सिर्फ 3 में वो नॉमिनेट हैं, जबकि 5 में उनका नाम ही शामिल नहीं है। अदालत में तमाम FIR पढ़कर सुनाई गई और बताया गया कि तमाम FIR में मुद्दई पुलिस है। ज़ख्मियों और इतला देने वालों के नाम एक जैसे हैं। FIR का मकसद इमरान खान पर दबाव डालना है। तो इमरान खान के वकील ने केस इस्टेब्लिश कर दिया है कि पुलिस इस केस में मुद्दई है। और तो इमरान खान के वकील ने अदालत में दावा किया कि मुकदमात में ना किसी चश्मदीद गवाह ने इमरान खान का नाम लिया, ना किसी ने यह कहा कि उन्हें इमरान खान ने भेजा था तोड़ फोड़ करने के लिए, जलाओ गिराव करने के लिए। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत के अंदर इंकशाफ किया कि 2 एहलकार इस केस में गवाह हैं जिन्होंने इमरान खान की सारी गुफ्तगू और उनकी हदायत को मॉनिटर किया। ये दोनों भेस बदल कर ज़मान पार्क में मौजूद थे, जहाँ पर यह साजिश तैयार की गई। और इस साजिश में ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी शरीक है। इसके अलावा अदालत में जब इन दोनों गवाहों का नाम लिया जाना था, उससे पहले स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि जो बयानात है वो सीक्रेट है। तो अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और कहा कि एक ऐसा सीक्रेट बयान है जो अदालत में नहीं पढ़ा जा सकता। तो फिर अदालत की हदायत पर इंस्पेक्टर असमत कमाल का भी 161 का बयान पढ़कर सुनाया गया। तो अब अदालत ने प्रोसिक्यूशन को हदायत की है कि वो 14 अप्रैल को दोपहर अपने दलाइल मुकम्मल करे, जिसके बाद अदालत इमरान खान की ज़मानतों के हवाले से फ़ैसला कर देगी। तो 9 मई के मुकदमा में पहली दफ़ा बाज़ाब्ता 2 गवाहों की, यानी जो कि सरकारी गवाही हैं, लेकिन ये वो है जिन्होंने इमरान खान की जासूसी की और ये भेस बदल कर कारकुनों के रूप में ज़मान पार्क में मौजूद थे। उन्हीं के बयानात पर ये मुकदमा दर्ज है। तो तमाम शवाहद, अदालती अहकामात और कानूनी निकात की रोशनी में इमरान खान की ज़मानत का फ़ैसला अदालत करेगी और गालिब इम्कान ये कि इमरान खान की ज़मानतों का मामला भी निपट जाएगा और ये ज़मानतें मनसूख हो जाएंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी 9 मई के वाक़या से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मुकदमात के लिए तारीखें मुकर्रर कर दी हैं और जो शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक जो PTI के रहनुमा है, कारकुनान है, उनकी अपीलों पर आइंदा हफ्ते से समाअत शुरू हो जाएगी।
جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ان مقدمات کی سماعت کرے گا۔ بینچ پی ٹی آئی کے درجنوں رہنماؤں کی اور کارکنوں کی ضمانت منسوخی کی اپیلوں پر بھی غور کرے گا۔ عمر سرفراز چیمہ کی جسمانی ریمانڈ نہ دیے جانے کے خلاف اپیل 14 اپریل کو سنی جائے گی، جبکہ سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت کی درخواست پر سماعت 15 اپریل کو ہوگی۔ تو 9 مئی 2023 کو جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا وہ اب اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو پروسیکیوشن ہے، عدالتیں ہیں، وہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں ان تمام کیسز کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، جس کے بعد اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں جو حقیقی ملزمان ہیں ان کو سزائیں ہوں گی، اور جو بے گناہ ہیں وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جمعرات کے روز عمران خان سے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے، تو تحریک انصاف کے بہت سے اہم رہنما ان سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ ہاں صاحب کی بہنیں بھی، جنہیں منگل کے روز ملاقات کا موقع نہیں ملا تھا، اور انہوں نے دھرنا دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد انہیں حراست میں لے کر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ آج وہ عدالت کے اندر گئی اور عدالت سے ملاقات کا اجازت نامہ حاصل کیا، لیکن وہ وقت پر نہیں پہنچ سکی۔ ان سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے بہت سے اہم رہنما عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے، جن میں عمر ایوب سب سے نمایاں تھے۔ وہ تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے اور سیدھے جیلر کے کمرے میں چلے گئے اور کہا کہ میری ملاقات کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ باقی کے لوگ بھی آ لیں، کیونکہ ایک لسٹ ان کے پاس بیرسٹر سلیمان کے مراجع کی جانب سے آئی تھی، جس میں ان لوگوں کے نام درج تھے جن کی ملاقات کرانی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس، شبلی فراز، نیاز اللہ نیازی اور کئی اور رہنما بھی وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو جن لوگوں کے نام فہرست میں تھے ان سے زیادہ تعداد میں لوگ پہنچے، اور سب نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا کہ وہ ملاقات کے لیے اندر جائیں گے۔ تو بعض رائے کہتے ہیں کہ عمران خان کو وہ لسٹ اندر بھیجی گئی کہ وہ کس سے ملنا چاہتے اور کس سے نہیں ملنا چاہتے، تو عمران خان نے وہ تمام لوگ جو ان سے ملنے کے لیے گئے، ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ان سے نہیں ملنا چاہتے، وہ صرف اپنے وکلاء سے اور فیملی سے ملاقات کریں گے، لیکن فیملی ان کی وقت پر نہیں پہنچی تو ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن باہر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور اڈیالہ کا جو بیرونی حصہ وہ میدان جنگ بنا رہا۔ عمر ایوب صاحب نے اپنی کچہری لگا لی اور پولیس اہلکاروں کو طلب کر کے کہا کہ اپنے اپنے نام لکھوائیں۔ ان کے چونکہ دادا ایوب خان صاحب بہت بڑے ڈکٹیٹر تھے، اور پھر ابا جی بھی اسی قسم کی طبیعت کے حامل تھے، ان کے اندر چونکہ ایک ڈکٹیٹر کا خون جوش مار جاتا ہے، تو انہوں نے باہر اس کا عملی اظہار کیا۔ بعد میں پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی، وہاں پر مجمع لگایا تو پولیس نے انہیں پریس کانفرنس کرنے سے بھی روک دیا۔ تو پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے وہ جو جیل کی سیکورٹی کے انچارج ہے کرنل صاحب، انہوں نے روکا ہے، اور وہ عدالتی احکامات کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے۔ اب سوال یہ کہ تحریک انصاف کے یہ رہنما ملاقاتوں کے لیے کیوں جاتے ہیں، اور عمران خان کی بہنیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں مری جا رہی ہیں؟ اور علیمہ خان صاحبہ کی جب سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، عمران خان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ خاموش ہے، اس پر عمران خان کے نہ بیانات جاری ہوتے ہیں، نہ ان کے کوئی احکامات جاری ہوتے ہیں۔ تو اس بات میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ عمران خان کی جو میسیجنگ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے ہوتی رہی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ ان سے وائس نوٹ لے کر یا کوئی دوسرا پیغام لے کر سوشل میڈیا کو بھیجتی رہی ہیں، اور اس کے بعد عمران خان کے بیانات جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنتے رہے۔ تو علیمہ خان اور عمران خان کی ملاقاتیں روکنے سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ خان صاحب کا جو سوشل میڈیا ہے وہ خاموش ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں ہو رہی۔ تو پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے اپنی قیادت سے سوال پوچھ رہی ہے کہ جو بھی ان کی حکومت کر رہی ہے، خاص کر کے پی کے میں وہ جو منرل اینڈ مائنس کا بل منظور ہونے جا رہا ہے، کیا اس حوالے سے عمران خان صاحب کی اپروول موجود ہے؟ تو نہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کا کوئی ذکر ہے، نہ عمران خان کا کوئی بیان اس حوالے سے آ رہا ہے۔ تو ان کے ووٹر سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سے قطعی لا علم ہے، اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی جا کے بتا ہی نہیں رہا کہ ملک میں چل کیا رہا ہے یا ہو کیا رہا ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب پورے ملک کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہن میں بہت تانگا میرے باہر کر لو۔ اب یہ لوگ جو روزانہ اڈیالہ جیل کی طرف جاتے ہیں اور روزانہ جا کے اڈیالہ جیل کی دیواریں چاٹتے ہیں، جس طرح یاجوج ماجوج رات بھر دیواریں چاٹیں گے اور صبح جب آئیں گے تو دیوار ویسی کھڑی ہوگی، تو لگتا یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی قیادت یا ووٹر سپورٹر اس وقت عمران خان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک یہی کام کر رہے ہیں کہ اڈیالہ کی جا کے دیواریں چاٹتے ہیں، وہاں پہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، کوئی دھرنا دیتا ہے، کوئی جیلر سے لڑتا ہے، اور پھر اس امید پر واپس لوٹ جاتے ہیں کہ دیواریں بس گرنے ہی والی ہے، اور اگلی صبح جب واپس آتے ہیں تو دیوار ویسی کی ویسی کھڑی ہوتی ہے۔ تو ہوتا کچھ نہیں سوائے یہ کہ اڈیالہ کے باہر کچھ دیر کے لیے تماشا لگتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی قیادت اس قدر بے تاب کیوں ہے؟
عمران خان سے ملاقات کی اس قدر شدید خواہش کیوں ہے؟ ایسا نہیں کہ عمران خان کو کسی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، یا ان کا حقہ پانی بند ہے۔ خان صاحب سے جو بھی مل کے آتا ہے بتاتا ہے خان صاحب بڑے ہیپی ہیں، خوش ہیں، صحت مند ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف ایجنسی کے لوگ مل کر آ رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ گئے ہیں جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے، ان کے اوپر تحریک انصاف کے لوگوں کا الزام ہے کہ وہ ایجنسی نے بھیجے، چلے ان کو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن جو پی ٹی آئی کا چیئرمین گیا بیرسٹر گوہر اور پھر بیرسٹر علی ظفر مل کر آئے ہیں، اور دونوں تحریک انصاف کے اندر قد آور شخصیات ہیں اور ان کا بڑا اہم کردار ہے، تو دونوں جب مل کر آئے ہیں تو اس کے علاوہ علی بن گنڈا پور مل کر آئے ہیں، اعظم سواتی مل کر آ رہا ہے، اگر اس کے باوجود عمران خان اصل حالات سے لا علم ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اصل بات یہ کہ عمران خان ان سے ملنا نہیں چاہتے، اور عمران خان ایسے کسی بھی شخص سے ملنا نہیں چاہتے جو ان کو جیل سے نکالنے کے لیے کچھ نہیں کر پایا، چاہے وہ عمر ایوب ہو، چاہے شبلی فراز ہو، علامہ راجہ ناصر عباس ہو، صاحبزادہ حامد رضا ہو، ایکس وائی زیڈ ہو، کیا کوئی بھی عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرنے میں یا بڑا ایونٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کا اچار ڈالنا ہے، کیونکہ یہ لوگ جاتے ہیں عمران خان کو نئی کہانی سناتے ہیں، اور عمران خان اب ان سے تنگ آ چکا ہے۔ عمران خان ہر اس شخص سے تنگ آ چکا ہے جو اسے پچھلے 2 سال سے لارے لپے اور گولیاں دے رہا ہے کہ بس اب آپ کی رہائی ہونے والی ہے، اور اس رہائی میں تمام قسم کے آسرے، اسٹیبلشمنٹ سے رابطے اور امریکہ سے مدد کے وعدے، اور پھر جو امریکی کانگریس میں ایک انقلابی بل پیش کیا گیا، وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو اس بات کو بھی اب کئی روز ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہ اپنی دلی خواہش کا اظہار اعظم سواتی کے ذریعے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ خبر بھی عام کروائی گئی تاکہ اسٹیبلشمنٹ تک یہ بات پہنچ جائے کہ عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اتنے دن گزر گئے ہیں، کوئی مثبت رد عمل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا جا رہا، تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ عمران خان کی اوپن آفر کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب پوری طریقے صاحب مل کر اس بات کا جواب نہیں دے پا رہی کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی کرنا چاہتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی بھی کرنا چاہتا ہے، تو اصل میں عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ تو خان صاحب کی جو پرابلم ہے وکٹ کے دونوں جانب کھیلنا ہے، اسی چکر میں مارے جا رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے سیاست چونکہ ان کو آتی نہیں ہے، انہوں نے دوسرے سیاستدانوں سے سیکھا ہے، تو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی لڑائی انہوں نے شریف برادران سے سیکھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف بڑے اگریسو تھے، اور شہباز شریف جو ہے وہ بہت ہی میٹھے سروں کے گائک ہیں، نواز شریف اونچے سروں کے گائک ہیں، تو آج کل ذرا میٹھے سروں کے گائک والوں کی چل رہی ہے، اونچے سروں والوں کا دور ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ تمام لوگ جو کہ میٹھے سروں میں گاتے ہیں وہ عمران خان کے بھی قریب ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہے۔ تو خاص صاحب کو چونکہ سیاست اچھی طرح آتی نہیں ہے، تو انہوں نے وہ تمام نسخے جو دیگر سیاسی جماعتوں میں موجود تھے ان میں سے اٹھا لیے، اور اس کو وہ آزماتے رہتے ہیں، لیکن نقل ہی ہوتی ہے، نقل کے لیے عقل بھی درکار ہوتی ہے۔ ان کا تنظیمی ڈھانچہ آپ دیکھ لیں ایم کیو ایم کی طرح، لوگ صرف قائد کو مانے، باقیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھیں، اور یہی ہو رہا ہے اس وقت تحریک انصاف میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ سیکرٹری جنرل چیئرمین کی موجودگی میں کہتا ہے کہ یہ اطاعت گزار ہیں، اور یہ باقاعدہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹی سی، آپ سمجھتے ہیں، باقاعدہ یہ کہا گیا۔ تو اسی لیے آج جب بیرسٹر گوہر سے چند صحافیوں نے سوال پوچھا تو وہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا عمران خان کے بعد میرا حکم چلتا ہے، میرے دستخطوں سے لوگوں کو ٹکٹ جاری ہوتے ہیں، تو مجھے کسی کی ہدایت کی، کسی کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا غصہ جو ہے بڑا واجب تھا کہ وہ کوئی مالی لگا ہے۔ تو خان صاحب کی جو جماعت ہے نا، اس میں اس وقت جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے ہاں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے، بڑے عرصے تک لوگ کارکنوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہے، بڑی بڑی قیادت 2 منٹ میں ذلیل ہو جاتی تھی۔ ادھر رابطہ کمیٹی کا آج چیئرمین ہے، اور دوسرے لمحے میں رابطہ کمیٹی سے فارغ ہوا، اور اس کے بعد کارکنوں نے اس کو پھینٹی لگانی شروع کر دی۔ تو خان صاحب ویسے تو آپ کو پتا ہے اتنے قابل آدمی تھے کہ امریکہ، روس، یوکرین، یمن، شام، سعودی عرب، اور پتہ نہیں کن کن ممالکوں کی صلح کرا رہے تھے، ایران سعودی عرب کی بھی صلح کرا رہے تھے، مگر ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ بڑی ظالم ہے، چھوٹی چھوٹی چوریوں میں پکڑ لیتی ہے۔ اور خود ہی عمران خان کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ تو آئی ایس آئی کو پتا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کیا کر رہا ہے، تو جب انہیں یہ علم تھا کہ آئی ایس آئی کو یہ علم ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر انہیں یہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بلی نے سب کچھ سکھا دیا اور درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا، یہ ان کو لے ڈوبا ہے۔ تو ایسے ہی اب ان کا امیج بلڈ کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں گھڑی جاتی ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے،
اس کو آکسفورڈ سے آفر ہو گئی ہے, اب وہ نوبل انعام لے لے گا. اور اب تو مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ یہ سارا معاملہ ریپ اپ کرنے جا رہی ہے, اسی لیے عدالتوں نے 4 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے, اور اس میں سے بھی 2 ہفتے اب گزرنے کو ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں, ایک خاتون اینکر ہے سمینا پاشا, ان کے بارے میں یہ خبر تھی, بلکہ انہوں نے خود ہی ٹویٹ کیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں, اچھا چلتا ہوں, دعاؤں میں یاد رکھنا. تو تحریک انصاف والوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو جبر کا شکار ہو گئی ہے, اس کے اوپر ظلم کیا گیا, یہ چونکہ تحریک انصاف کی حمایتی ہے یا ان کے طرف رجحان رکھتی ہے. ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل کیا بتاؤں, یہ بیچاری نیوز اینکر سے بعد میں اینالسٹ بن گئی, اور ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ پی ٹی آئی کا سودا بہت بکتا ہے اور پی ٹی آئی کا چورن بہت بکتا ہے, رونا دھونا بہت بکتا ہے. تو خواتین میں یہ صلاحیت فطری ہوتی ہے, تو اس میں وہ خاصی کامیاب رہی. تو اب ان کا جو بین الملک جانا تھا بڑے پراسرار طریقے سے, بندہ باہر جاتا ہے تو بتا دیتا ہے بھائی میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں, یا میں باہر جا رہا ہوں تو میں چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں, میں کس ملک جا رہا ہوں, یا مجھے کوئی پرابلم ہے. اگر نہیں بھی آپ کو بتانا تو ٹویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا چلتا ہوں. تو اس سے لوگوں نے اخذ کر لیا کہ یہ پاکستان سے باہر چلی گئی ہے. بڑا اس پہ رونا دھونا کیا گیا, وی لاگس بھی ہو گئے کہ دیکھیں ایک اور اینکر ملک چھوڑ گیا, پہلے بھی کئی لوگ جا چکے ہیں. اب اس اینکر نے خود اپنے جو ان کا ٹیکس کا اکاؤنٹ ہے اس پہ لکھا ہے, اور بھائی میں کدھر نہیں گئی, میں ادھر ہی ہوں, ذرا تھوڑے دنوں کے لیے باہر آئی ہوں, واپس آ رہی ہوں, میں نے اپنا دھندا بند تھوڑی کرنا ہے. اب سوال یہ کہ یہ جو باہر لوگ چلے جاتے ہیں, عام آدمی کی تو اتنی استطاعت ہوتی نہیں کہ وہ ایک دم ویزا حاصل کر لے, یا اس کو فوری طور پہ کوئی ملک جو ہے اپنے آپ پناہ دے دے. ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے. آج کل آسان ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے ڈالر ہے جتنے کسی ملک کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ شو کریں تو آپ کو ویزا دے دیا جائے, تو پھر آپ کے لیے آسان ہے, آپ وہ ڈالر شو کریں تو آپ کو وہاں پہ ویزا مل جاتا ہے. یا پھر آپ کسی ملک کے اندر پراپرٹی خرید لیں, اور جیسے آپ پراپرٹی خریدتے ہیں آپ وہاں کے سٹیزن ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. تو بڑے لوگ جا رہے ہیں بھائی. یہاں پہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں انہوں نے مالٹا کے اندر اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں, کئی اور ملکوں میں بنا لی ہیں, مالٹا بھی یورپ میں چلا گیا ہے. یعنی جو ٹیلی ویژن چینل کے میڈیا ہاؤسز والے لوگ ہیں وہ بھی باہر جا رہے ہیں. جو اینکر ہیں جنہوں نے ڈالر کما لیے ہیں تو انہیں ڈالر انجوائے بھی تو کرنے ہیں نا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے شاید یہاں کوئی تحریک چلا رہے ہیں, کوئی جہاد کر رہے ہیں, اور جہاد تحریک کوئی نہیں کر رہا, یہ بس مال کمانا ہے, پھر کچھ دیر کے لیے انجوائے بھی کرنا, بریک بھی لینی ہوتی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پورے امریکہ کو چونا لگا دیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے ٹیرف لگایا پوری دنیا کے اوپر, اور اس کے بعد انہوں نے وہ ٹیرف 3 ماہ کے لیے کر دیا معطل. صرف چائنا کو چھوڑ کے تمام ملکوں کے اوپر جو ٹیرف لگایا گیا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا. جب ٹرمپ نے ٹیرف نافذ کیا تو پوری دنیا کے سٹاک مارکیٹیں گر گئی. سب سے بڑی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ امریکہ کی ہے, تو سب سے پہلے وہ مارکیٹ گری, کئی کھرب ڈالر جو ہے وہ ڈوب گئے. اب امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم دیا ہے ان ملکوں کو جن ملکوں نے جوابی ٹیکس نہیں لگایا, اور اب آنکھیں کھلی ہیں امریکہ کے اندر لوگوں کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا وہاں آ گیا. اور ٹرمپ نے اور ان کے ساتھیوں نے اس ایکشن سے, یعنی یہ جو انہوں نے ٹیرف نافذ کیا, اربوں ڈالر کمائے ہیں, اور یہ اربوں ڈالر انہوں نے انسائڈر ٹریڈنگ سے کمائے ہیں. تو اب ٹرمپ کے ساتھیوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے, بلکہ حکومت کے ممبران میں ڈیموکریٹس نے خاص طور پر یہ سوال اٹھایا کہ جو ٹرمپ صاحب ہے وہ انسائڈر ٹریڈنگ سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جیبیں بھر رہے ہیں. So today Trump removed many of the tariffs he had imposed in this on again, off again, it must be Wednesday, tariffs are off again kind of policy. This has just wreaked havoc on the markets, of course, but there is another profound danger as well, and that is insider trading within the White House, within the administration. You may have seen early in the day Trump tweet this. Now, this is a good time to buy. So the question is, between that tweet and Donald Trump's announcement that he was reducing the tariffs on most other nations apart from China, the question is, who knew what the president was going to do? And did people around the president trade stock knowing the incredible gyration the market was about to go through? تو انسائڈر ٹریڈنگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مارکیٹ کے اندر کی انفارمیشن ہے اور اس بنیاد پر آپ شیئر کا لین دین کر رہے ہیں تو پھر یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ
سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے اور اس کے نتیجے میں وہ مارکیٹ گر سکتی ہے تو آپ تو اپنے شیئر بیچ دیں گے یا ہولڈ کر لیں گے, تو باقی تو مارے گئے لا علمی میں. تو ایسے ہی ہوا ہے. تو سٹاک مارکیٹ میں جو معلومات آپ کو پہلے سے حاصل ہو, ان کی بنیاد پر یا ان کو استعمال کر کے اگر آپ کاروبار کریں تو یہ انسائڈر ٹریڈنگ کہلاتی ہے. ہمیں پاکستان کے اندر یہ اس وقت پتہ چلا تھا جب پاکستان کے اندر بھی بہت بڑا سکیم آیا تھا, اور اس میں بڑے بڑے لوگ سامنے آئے تھے, جن میں عقیل کریم ڈیڈی جیسے لوگ شامل ہیں, جنہوں نے انسائڈر ٹریڈنگ سے اربوں روپے کمائے. اور پھر ایک اور بڑا نام سامنے آیا, وہ نام تھا جہانگیر ترین صاحب کا. جہانگیر ترین صاحب پہ جو پہلا بڑا مقدمہ بنا تھا وہ انسائڈر ٹریڈنگ کا ہی تھا, جس میں انہوں نے اپنے ملازمین کے ذریعے انسائڈر ٹریڈنگ کی تھی, اور اس کمائی کا بڑا حصہ انہوں نے تحریک انصاف پہ خرچ کیا. سٹاک مارکیٹ سے انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے. یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا, یہ ایک سیدھی سیدھی کرپشن ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا کام کرے کہ اپنے دوستوں کو بتا دے. حکومت میں شامل 4-6 لوگوں کو یا بزنس مینوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ پروجیکٹ لگنے والا ہے, تو وہاں پہ وہ لینڈ کی بائنگ شروع کر دیتے ہیں. اب وہ سستی زمین خریدتے ہیں, اس کے بعد وہاں پہ کوئی ایسا پرائم پروجیکٹ آتا ہے کہ وہی زمین جو ہے وہ لاکھوں سے کروڑوں کی اور اربوں کی ہو جاتی ہے. یہ کرپشن کا ایک اسے کہتے ہیں وائٹ کالر کرائم, اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگ اس طرح کی کرپشن میں انوالو ہیں. تو ٹرمپ نے سیدھی سیدھی کرپشن کی ہے, کسی کا باپ اسے پکڑ نہیں سکتا, اور جب تک وہ صدر ہے کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب وہ صدر نہیں رہے گا تو لوگ اسے پکڑ کے پھانسی لگا دیں گے. بالکل نہیں. امریکہ میں صدر کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی امیونٹی حاصل ہوتی ہے. تو ٹرمپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو کچھ وہ کرے گا اس کی گرفت کبھی نہیں ہوگی. تو اس نے بجائے چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کرنے کے, ہاتھ مارنے کے, ایک ایسی واردات ڈال دی ہے کہ ٹیرف کے ذریعے اسے سٹاک مارکیٹ گرائی, لوگوں نے اونے پونے داموں شیئر بیچے, اور اس کے دوستوں نے وہاں سے وہ سستے شیئر خریدے ہوں گے. اب وہ ٹیرف روک دیا ہے, مارکیٹ پھر اپ ہو گئی ہے. اب وہی شیئر جو اس نے $100 میں خریدا ہوگا وہ $200 میں بیچے گا. اس کے علاوہ جو اس کا اپنا کوائن ہے, ڈالر کوائن, ٹرمپ کا اپنا بھی ایک جیسے بیٹ کوائن ہے جو ڈیجیٹل کرنسی کہلاتی ہے یا ورچوئل کرنسی کہلاتی ہے, وہ پتہ دنیا میں بہت بڑا کاروبار ہے. تو وہ پہلے بھی کوئی ایسی انفارمیشن لیک ہوئی تھی کہ ٹرمپ جو ہے کچھ بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں, تو ان کا جو ڈالر کوائن ہے وہ بڑھ گیا تھا. تو اب بھی وہ بٹ کوائن کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. تو سمجھ لیں کہ ٹرمپ کو چونکہ بزنس آتا ہے تو اس نے وہ کام کر دیا. تو امریکہ کے خزانے میں پیسے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, مگر ٹرمپ کی جیب میں پیسے آ رہے ہیں. وہ بڑے آرام سے نکل گیا, اس نے ٹیرف 90 روز کے لیے سسپینڈ کر دیا. اب ساری مارکیٹ اوپر چڑھی ہوئی ہے. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بھی ڈوبی تھی, وہ بھی واپس آ گئی ہے. لیکن جن کے خربوں ڈالر ڈوب چکے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ لا علم تھے, وہ انجان میں مارے گئے, ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. تو ٹرمپ کی جو واردات ہے وہ بڑی اوپن ہے, اور وہ بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ یو ٹرن تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو ٹرمپ نے بتایا کہ وہ صرف ٹرمپ خان نہیں ہے, بلکہ وہ باقاعدہ یو ٹرن ٹرمپ خان ہے. تو خان صاحب بھی ایک زمانے میں بڑے مشہور تھے یو ٹرن لینے میں. تو مجھے لگتا ہے کہ استاد ٹرمپ نے انہیں سکھایا تھا یو ٹرن کیسے لینا ہوتا ہے. لیکن چونکہ خان صاحب کو کاروبار آتا نہیں ہے, خان صاحب کو آتی ہے چھوٹی موٹی وارداتیں, کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال لینا, تو وہ اس میں دھر لیے گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا ہے, اور وہ سوال جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ اگر ممنوعہ جگہوں پر جانے سے ملٹری ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں تو کسی کا بھی ملٹری ٹرائل کرنا بڑا آسان ہوگا. ملٹری ٹرائل کے لیے آزادانہ فورم موجود کیوں نہیں ہے؟ اور دوران سماعت جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی یہ سوال کیے کہ کنٹونمنٹ کے اندر چونکہ بہت سے شاپنگ مال بن گئے ہیں, اگر کوئی کسی شاپنگ مال میں زبردستی گھستا ہے تو کیا اس سے بھی اس کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ تو وکیل نے کہا کہ جب تک کسی علاقے کو ممنوعہ قرار نہ دیا گیا وہاں پر جانے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. جمال مندوخیل نے بڑا اہم سوال پوچھا کہ کیا ملٹری کورٹ میں زیادہ سزائیں ہوتی ہیں اس لیے کیسز ملٹری کورٹ بھیجے جاتے ہیں؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے جو کہ عدالت نے چھوڑا ہے. اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 15 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے.